अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सब बच्चों को हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो। उम्मीद है आप सब ने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल-फज़ल के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं। इसी तरह वहां सब सेगमेंट्स की प्लेलिस्ट्स भी हैं, जहां आप अपनी पसंद से अपना पसंदीदा सेगमेंट सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के अल-फज़ल की वेबसाइट है www.alfazl.com/kids। आज के शुमारे का मौजू क्या है भाईजान? आज का मौजू है हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम। आज इतवार 12 जनवरी 2025 है और ये अल-फज़ल की जिल्द 3 है और शुमारा नंबर है 1। अब हम चलते हैं सीरा ल्यून, जहां नूर, आयशा और फारिस हमें बच्चों के अल-फज़ल का सफ़ा 1 सुना रहे हैं। चलें चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी, ये अल-फज़ल मैं लाई हूँ, पढ़कर तो सुनाए। जी ज़रूर, लाइए, मुझे अखबार पकड़ाइए और चलें देखते हैं कि आज इसमें क्या आया है। और ये पहले सफ़े पर तो एक ऐलान भी नुमाया नज़र आ रहा है, तो चलिए ये पहले पढ़ते हैं। तो ये ऐलान है प्यारे बच्चों कि क़ारीन बच्चों का अल-फज़ल को नया साल मुबारक हो। नए साल के आगाज़ से ही बच्चों के अल-फज़ल के 2 साल कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं और इसकी जिल्द 3 शुरू हो चुकी है। हमें बच्चों और उनके वालिदैन की जानिब से नहायत मस्बत पैगामात मिलते रहते हैं, जिस पर इदारा आपका शुक्रगुजार है। उम्मीद है तमाम बच्चों को नए नए सेगमेंट्स पसंद आते होंगे। आपकी जानिब से नए नए मज़ामीन, कहानियों और लताइफ़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे और एक बार फिर नया साल मुबारक। जिल क्या होती है बाजी? जब किसी भी किताब के सफ़ों को जोड़कर जब इकट्ठा यानी बाइंड किया जाए तो वो शक्ल जो है वो जिल्द कहलाती है। और अखबार जो होते हैं इनको हर साल एक जिल्द में बाइंड किया जाता है और हर शाये होने वाले शुमारे को सीरियल नंबर भी दिया जाता है। तो नए साल के साथ बच्चों का अल-फज़ल भी 2 साल का हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं और इस शुमारे से तीसरी जिल्द शुरू है और ये शुमारा नंबर है 1। आपको मालूम है बच्चों का अल-फज़ल कब शुरू हुआ था? जी हाँ, 20 जनवरी 2023 को। जी बिल्कुल ठीक। और आज के शुमारे में है बच्चों के लिए दादी जान का आंगन में। दादी जान बता रही हैं हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम के बारे में, और ज़हनी आजमाइश में है दिलचस्प सवालात, कसौटी और रास्ता तलाश करें। और गुलदस्ता मालूमात में है दिलचस्प हिकायत। इसके अलावा नज़्म, लताइफ़, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है जो कुरान करीम है और वो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का ख़त। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सूरा अन-नहल और आयत नंबर 37 यानी कि 37। इस आयत का तर्जमा है, और यकीनन हमने हर उम्मत में, यानी उम्मत से मुराद होती है हर कौम में, एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और बुतों से इज्तनाब करो। क्या मतलब होता है इज्तनाब का? आपको आता है किसी का? नहीं। इज्तनाब का मतलब होता है बचो, बच के रहो, यानी कि उनकी इबादत ना करो। ठीक है, तो ये जो मैंने आयत आपको भी पढ़ के सुनाई है ना प्यारे बच्चों, तो इसके आयत के पढ़ने से हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या चंद इलाकों में सिर्फ नबी आए थे और क्या बाकी दुनिया में नबी नहीं आए? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तमाम कौमों में नबी भिजवाए गए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر علاقے میں نبی بھیجتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اور بنی اسرائیل میں تو بہت زیادہ نبی آئے تھے، اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ گمراہی سے بچیں اور ہدایت کے راستے پر چلیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، یعنی کہ اس شمارے کی حدیث، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آج کی حدیث ہے پیارے بچوں ہندوستان کے نبی کے بارے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانا فی الہندی نبیًا اسود اللونی اسمہ کاہنا، یعنی ہندوستان میں ایک نبی گزرے ہیں جو سانولے رنگ کے تھے، ان کا نام کاہنا تھا۔ کاہنا بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، کنہیا بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ تاریخ ہمدان دیلمی باب الکاف سے ہے لی گئی حدیث یہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک نبی آئے تھے جن کا نام کاہنا یعنی کہ کنہیا تھا، جنہیں کرشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی ہیں جن کے بدن کا رنگ نیلا بتایا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انڈین نسل سے تھے، یعنی کہ ہندوستانی نسل سے تھے، اور یہاں رہنے والوں کی طرح ہی ان کا رنگ بھی تھا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اور چلیے ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان ہے راجہ کرشن اپنے وقت کے نبی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے، در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل، جو کمپلیٹ ہو اپنی ذات میں، مکمل ہو، جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ نظیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس کی مثال، ایگزامپل جس کی جو ہے وہ ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ جو رشی ہوتا ہے نا، یہ خدا پرست سادھو جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ان کی پرستش کرنے والے جو سادھو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور تپسیا یا ریاضت کرنے والے براہمن جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے رشی۔ اور اوتار جو ہے یہ بھی ہندی زبان کا لفظ ہے نا، یہ سارے ہندی زبان کے لفظ ہیں۔ تو اوتار کہتے ہیں کہ کسی بڑے شخص کا جانشین خاص اور اس کا نمائندہ ہونا، یا اس کی شان کا مظہر ہونا۔ نہیں، مشکل الفاظ ہیں نا، لیکن ہندی زبان کی اس وجہ سے ہمیں ان کا لفظ جو ان کا مطلب ہے وہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اور اپنے وقت کا اوتار یعنی کہ نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا۔ روح القدس کون ہوتے ہیں فارس؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہاں جی، تو وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا، جس نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ یہ جو آریہ ورت ہے، ورت کہتے ہیں وطن کو، اور پاپ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ گناہ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس زمین کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو گناہ سے صاف کیا، یعنی وہاں سے گناہوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ اپنے زمانے کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا۔ یہ جو اقتباس ہے یہ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 228 سے 229 تک لیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو جو میں نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کے سنایا، آپ کو کچھ سمجھ لگی اس میں کہ کیا بات بیان ہوئی ہے؟ اس میں ایک نبی کا ذکر بیان ہوا ہے۔ کون سے نبی کا ذکر ہے وہ؟ حضرت ہاں جی، کرشن۔ ہاں جی، کرشن، ٹھیک ہے، ہاں جی، راجہ کرشن کا۔ تو جو ہندو لوگ ہیں یا ہندو مذہب ہے، اصل میں جو ان کے نبی تھے توحید پرست تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ لیکن آج جہاں اگر ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے خود سے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، آگ کو، سانپ کو اور گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی بھی لایا کرتے تھے، اور وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے، اور انہوں نے جو زمین پر نیکی کو رواج دیا اور گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے وقت کے نبی تھے۔
ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے آپ کو کہ جو ہندو مذہب ہے اس کے پیچھے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نبی تھے. جزاکم اللہ. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی ہاں بالکل. تو چلیے پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں، جس کا عنوان ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں میں مختلف وقتوں میں رسول بھیجے. مورخہ 17 نومبر 2024 کو امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے گلف ریجن کے 21 خدام کو بالمشافہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی. 21 سے مراد 21. ایک سوال جو حضور انور کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہمیں قدیم اقوام جیسے ایسٹیک، مایا اور ایبوریجنز میں انبیاء کے مبعوث ہونے کا ذکر کیوں نہیں ملتا، جبکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بھی ایک خدا پر ایمان رکھتی تھیں. حضور انور نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور دنیا کے تمام لوگوں میں مختلف وقتوں میں بھیجے. لہٰذا یہ وہ معلومات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائی ہیں کہ ہر قوم کی طرف مختلف اوقات میں رسول بھیجے گئے، اور صرف چند انبیاء کے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں جن کی تعداد تقریباً 25 ہے. 25 سے کیا مراد ہوتا ہے؟ 25. ہاں جی. مگر ہر نبی نے ایک ہی بنیادی تعلیم سکھائی ہے. حضور انور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ چاہے وہ انبیاء آسٹریلیا کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، امریکہ، ایشیا یا کہیں اور سے ہوں، خواہ وہ چین یا انڈیا سے ہوں، ان سب نے ایک ہی بنیادی تعلیم سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور جھکو اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. یہ بنیادی تعلیمات ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معین طور پر تو تمام انبیاء کے نام نہیں بیان فرمائے، مگر اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے انبیاء کو ہر قوم میں اور تمام لوگوں میں مبعوث کیا. تو یہ جو اقتباس تھا یہ الفضل انٹرنیشنل 28 نومبر 2024 سے لیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی جو اقتباس ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اس میں کیا چیز حضور نے بیان فرمائی ہے؟ یہاں حضور نے بیان فرمایا ہے کہ صرف 25 انبیاء نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی انبیاء آئے ہیں. قرآن مجید میں کچھ کا ذکر ہے بٹ سب کا نہیں ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور جو انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے. ٹھیک ہے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں. جزاکم اللہ. اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے. تو ٹھیک ہے، بالکل پڑھتے ہیں آج کی نظم. اور آپ کو پتہ ہے جو ابھی میں آپ کو نظم پڑھ کے سنانے لگی ہوں، اس کا عنوان ہے کہ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. اور یہ بتائیے کہ یہ کس کی نظم ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ خلیفہ کی. ہاں جی، کون سے خلیفہ کی ہے؟ یہ نظم حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ہے. ہاں جی بالکل. یہ نظم جو ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب یعنی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ 1991 کے جلسے پر لکھی گئی تھی. 1991 سے مراد ہے 1991. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک مزے کی بات کہ حضور نے یہ ٹرین میں بیٹھ کے لکھی تھی. یہ جب حضور کی آمد ہوئی ہے، حضور تشریف لے کر آئے ہیں، تو آپ نے ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے یہ نظم جو ہے وہ لکھی تھی. چلیں تو بچوں آج کی نظم پڑھتے ہیں. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. سندر کہتے ہیں بہت خوبصورت چیز کو. سادہ اور غریب تھی جنتا. جنتا کہتے ہیں عوام کو، لوگوں کو. سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا. فیض رسان عجیب تھی جنتا. ہر بندہ بندہ پرور تھا. اس کے سروں کا چرچا جا جا دیس بدیس میں ڈنکا باجا، یعنی کہ شہرت ہوئی. ڈنکا باجا سے مراد ہوتی ہے
اس بستی کا پیتم راجا کرشن کنہیا مرلی دھر تھا. مرلی دھر کہتے ہیں کہ جو بانسری بجانے والا ہوتا ہے اس کو. چاروں اور بجی شہنائی بھجنوں نے ایک دھوم مچائی. رت بھگوان ملن کی آئی پیتم کا درشن گھر گھر تھا. پیتم کہتے ہیں جو نہایت خوبصورت پیارا ہو اس کو کہتے ہیں. آشاؤں کی اس بستی میں نے بھی فیض اس کا پایا. آشاؤں کی بستی مراد ہے کہ امید کی اس بستی میں نے بھی فیض اس کا پایا. مجھ پر بھی تھا اس کا چھایا جس کا میں ادنا چاکر تھا. چاکر کہتے ہیں ملازم نوکر کو. ہیں سب نام خدا کے سندر واہے گرو اللہ اکبر. سب فانی ایک وہی ہے باقی آج بھی ہے جو کل ایشر تھا. ایشر یہ سب ہندی کے الفاظ تھے اور آپ کو تو بالکل بھی ان کے مطلب نہیں آتے ہوں گے. ایشر خدا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں اس نظم کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت کرشن کے بھی مثیل ہیں. تو اس نظم میں آپ علیہ السلام کو کرشن کنہیا بھی کہا گیا ہے. تو اچھی لگی نظم؟ جی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ. جزاکم اللہ. آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں. اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں زینہ آپی اور ان کی امی جان ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں. ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں. جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے. جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں. جناب میں ساتھ ساتھ پڑھیں. نماز مترجم میں آج ہم تشہد پڑھنے ہیں. التحیات ہر قسم کے تحفے، ہر قسم کے تحفے للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں. والصلوات والصلوات اور سب عبادتیں بھی، اور سب عبادتیں بھی، والطیبات والطیبات اور سب پاکیزہ چیزیں بھی، اور سب پاکیزہ چیزیں بھی. السلام السلام سلامتی ہو، سلامتی ہو، علیکہ تجھ پر، علیکہ تجھ پر، ایھا النبی ایھا النبی اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، اور اس کی برکتیں. السلام السلام سلامتی ہو، سلامتی ہو، علینا ہم پر، علینا ہم پر، وعلی وعلی اور پر، عباد اللہ عباد اللہ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں، صالحین صالحین نیک. نیک. اشہد اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود، کہ نہیں کو معبود، الا اللہ الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، واشہد واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا محمدن ان محمدن کہ یقیناً محمد کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ عبدہ اس کے بندے، اس کے بندے، ورسولہ ورسولہ اور اس کے رسول. اور اس کے رسول. جی، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے: تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اے نبی، تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں اور الا اللہ کے بعد نیچے کر دیں.
اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے. یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں. جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں. اللہم الہمنی اللہم الہمنی رشدی و اذنی رشدی و اعذنی من شر نفسی. من شر نفسی. جی، اللہم الہمنی رشدی و اذنی من شر نفسی. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے میری ہدایت کے ذرائع الہام کر اور میرے نفس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. یعنی کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کر رہی ہیں، اور آپ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میرے غلط خیالات ہیں اور غلط ایکشنز ہیں ان سے محفوظ رکھیں تاکہ میں ہمیشہ سیدھے راستے کی طرف رہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی دعا. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. حدیث ہے، من صمت نجا. پڑھیں. من صمت نجا. جی، اس کا ترجمہ ہے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف تب بات کریں جب آپ کی بات جو ہے وہ خاموشی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خوبصورت اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن میں جھوٹ، غیبت یا لڑائی جھگڑے والی باتیں کریں. ٹھیک ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ خاموشی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری حدیث. اس کے بعد تو مجھے قصیدہ لگ رہا ہے. جی بالکل، لگتا ہے بچوں کے الفضل ان بچوں کو بھی قصیدہ یاد کروانا چاہتا ہے جن کو یاد نہیں. تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالظمآنی. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے فیض اور عرفان کے چشمے مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیاسے کی طرح دوڑ رہی ہے. لفظی ترجمہ ہے، یا اے آئینہ چشمہ فیضی فیضان خیر و برکت، و اور عرفانی عرفان، یسعی وہ دوڑتا ہے، الیکا تیری طرف، خلق و مخلوق کالظمآنی پیاسے کی طرح. تو یہ قصیدہ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے. تو اس شعر میں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت اور عرفان کے چشمے، یعنی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری گائیڈنس ملتی ہے، رائٹ. آپ کی طرف جو ساری مخلوق ہے، ساری کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ گائیڈنس کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، کے لیے دوڑ رہی ہے. تو یہ تھا قصیدہ. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، جس میں کر نہ کر آئے ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. جی، تو اب ہم یہ سیگمنٹ پڑھتے ہیں. کرنا کر. تو مہذب اور باتمیز انسان بننے کی کوشش کر. مہذب کیا ہوتا ہے؟ ڈیسنٹ. ٹھیک ہے، اور باتمیز ہوتا ہے رسپیکٹفل. تو ہمیشہ ڈیسنسی سے رہنا چاہیے اور ہر ایک سے رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے، تمیز سے. تو ملاقات کے وقت سلام کرنے میں سبقت کر، یعنی کہ جب آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کریں. تو دوستوں سے مصافحہ کیا کر، یعنی کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں ان سے آپ ہینڈ شیک کیا کریں. تو اپنے مکان اور کمرے کی اشیاء کو باترتیب اور سلیقہ سے رکھا کر. اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر کو اور اپنے روم کو نا ہمیشہ ویل آرگنائزڈ رکھنا چاہیے اور کلین اور ٹائڈی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اتنا غل و شور برپا نہ کر کہ گھر والوں اور ہمسایوں کو ناگوار ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ شور نہ کریں اپنے گھر میں جس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے نیبرز کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے. تو اپنی جوتی زمین پر گھسیٹ کر یا رگڑ کر نہ چل. مطلب جب آپ چلیں تو پاؤں کو ڈریگ نہ کریں، اس سے بھی آواز ہوتی ہے نا، وہ غلط ہے. تو سیٹی بجانے کی عادت نہ ڈال. سیٹی کیا ہوتا ہے؟ وسل. تو آپ وسلنگ نہ کریں. اور لڑکیوں کے لیے تو یہ عادت نہایت معیوب ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا ادب آداب. آپ کو کیا سمجھ لگی؟
یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ اب تو گلدستے معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں۔ حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ یہ حکایت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی، جسے حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے اچھی دوستی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوستیاں ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو بربادی کا موجب نہ ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یہ پرانی حکایت ہے کہ ایک شخص کا ریچھ سے دوستانہ تھا۔ اس نے اسے پالا تھا یا کسی مصیبت کے وقت اس پر احسان کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ یہ گویا ایک حکایت ہے جو حقیقت بیان کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہے۔ اگرچہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی ریچھ وغیرہ جانوروں کو پال کر اپنے ساتھ ہلا لیتا ہے، مگر جب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی حکایت روایت کرتا ہوں تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت بیان کرنے کی غرض سے ایک قصہ ہے، یعنی ایک نصیحت کرنے کی غرض سے ایک قصہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تا دشمن یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ریچھ انسانوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پرانی حکایتیں سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان سے مراد ایسے خصائل رکھنے والے انسان ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے خصائل رکھتے ہیں کہ وہ وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً پرانی حکایتوں میں بادشاہ کے دربار کو شیر کا دربار اور اس کے امراء اور وزراء کو دوسرے جانوروں کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا، اور اس طرح وہ بادشاہ بھی جس کے متعلق بات ہوتی نہایت مزے لے کر پڑھتا۔ خیر، تو ریچھ اس آدمی کا دوست تھا اور اس کے پاس آتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ بیمار پڑی تھیں اور وہ پاس بیٹھا پنکھا ہلا رہا تھا اور مکھیاں اڑا رہا تھا۔ اتفاقاً اسے کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑا اور اس نے ریچھ کو اشارہ کیا کہ تم ذرا مکھیاں اڑاؤ، میں باہر ہو آؤں۔ ریچھ نے اخلاص سے یہ کام شروع تو کر دیا، مگر انسان اور حیوان کے ہاتھ میں فرق ہوتا ہے، اور حیوان ایسی آسانی سے ہاتھ نہیں ہلا سکتا جتنی آسانی سے انسان ہلا سکتا ہے۔ وہ مکھی اڑائے لیکن وہ پھر آ بیٹھے، پھر اڑائے پھر آ بیٹھے۔ اس نے خیال کیا کہ مکھی کا بار بار بیٹھنا میرے دوست کی ماں کی طبیعت پر بہت گراں گزرتا ہوگا۔ چنانچہ اس کا علاج کرنے کے لیے اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا تاکہ مکھی مر جائے۔ مکھی تو مر گئی مگر ساتھ ہی اس کی ماں بھی کچلی گئی۔ یہ ایک مثال ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نادان کسی سے دوستی کرتے ہیں مگر دوستی کرنے کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ وہ بعض دفعہ خیر خواہی کرتے ہیں مگر ہوتی دراصل تباہی ہے۔ اگر اپنے دوست کے سچے خیر خواہ ہوتے تو بے ایمانی کی طرف نہ لے جاتے، بلکہ اگر اسے اس طرف مائل بھی دیکھتے تو اسے روکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کا نقشہ کیا خوب کھینچا ہے۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے، کیا ہم ظالم کی بھی مدد کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج حکایت۔ آپ کو پسند آئی؟ کیا سمجھ لگی؟ عقل مند دوست بنانے چاہیے۔ جی بالکل، ایسے دوست نہ ہوں جو مشکل میں ڈال دیں، بلکہ ایسے دوست ہوں جو مشکل میں کام آئیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ میرے دل سے نقش دوئی کو مٹا کر، خدایا محبت میں اپنی فنا کر۔ میرے دل سے بغض و حسد کو مٹا کر، میری جاں مجھے چشم گریاں عطا کر۔ جو تیرے لیے ہیں غریباں دریدہ، انہیں حکم دے کر ابھی تو رہا کر۔ کریں کام ایسے ہو تو جن سے راضی، میرے پیارے ہمت ہمیں وہ عطا کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ مجھ میں سے برائی دور ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔
जज़ाकुम अल्लाह। तो ये था बच्चों के फ़ज़ल का दूसरा सफ़ा। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें इतनी मालूमात फ़राहम की। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 3 पर, जहाँ दादी जान हमें कहानी सुना रही हैं। जी हाँ, ये मेरा पसंदीदा सेगमेंट है। जी बिल्कुल, और ये हमें सुना रही हैं दानिया आपी और उनकी अम्मी जान। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मी जान, मुझे आज बच्चों के अल-फज़ल से दादी जान का आंगन तो सुना दे। जी, तो आज है दादी जान के आंगन में हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम की कहानी। तो दादी जान हस्ब मामूल अपने कमरे में अखबार के मुताले में मसरूफ़ थीं। अहमद जो अभी ग्राउंड से वापस आया था, बैट रखते ही दादी जान के कमरे की जानिब भागा। उसके साथ उसका दोस्त भी था। तो अहमद कहता है, अस्सलाम वालेकुम दादी जान, देखिए आज मैं किसे अपने साथ लाया हूँ। अहमद ने कमरे में दाखिल होते ही नारा लगाया। तो फिर उसका दोस्त जो था, जो उसके साथ आया हुआ था, उसका नाम कृष्ण था। तो वो कहता है, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। तो दादी जान कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, माशाल्लाह आज तो कृष्ण बेटा हमारे घर आया है। अम्मी कैसी हैं आपकी? दादी जान ने अखबार से नज़रें हटाते हुए बच्चों की जानिब देख कर कहा। तो आगे से कृष्ण कहता है, जी दादी जान वो भी खैरियत से हैं, आपको सलाम भिजवाया है। दादी जान, आप गुड़िया, आपी, अहमद और महमूद को रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, तो मेरा भी बहुत दिल करता है कि आपसे कहानी सुनूं। तो दादी जान आगे से कहती हैं, चलें ऐसा है कि मैं आपको हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम की ही कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि इसका नाम कृष्ण है। जी, तो कृष्ण आगे से कहते हैं, मेरे हम नाम कोई नबी भी थे? तो दादी जान कहती हैं, जी बिल्कुल है ना दिलचस्प बात। दादी जान कहती हैं आगे से कि जी बिल्कुल है ना दिलचस्प बात। क्या आपको मालूम नहीं था कि आपका नाम एक हिंदुओं के नबी हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम के नाम पर ही रखा गया है? आपको पता था हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम का? जी, ये हिंदुओं के एक नबी थे। तो अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में बहुत से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मबूस फरमाए, जिनमें से एक हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम का ज़ाती नाम कन्हैया था। कृष्ण नाम आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के बाद अल्लाह की तरफ से अता किया गया। तो कन्हैया नाम उनके माँ बाप ने दिया था जी। और कृष्ण अल्लाह ताला ने। जी, जब वो नबी मुंतखब हुए ना, तो फिर अल्लाह मियाँ ने उनका नाम रखा कृष्ण, तो जिसके मायने हैं रोशन किया गया। तो लफ्ज़ कृष्ण के लफ्ज़ी मायने मुतवज्जे करने वाला, गर्विदा करने वाला और मोह लेने वाले के हैं। यानी जो आप जिस पे बेहद कशिश हो, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम एक नहायत मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 3228 काफ मीम में मित्रा में पैदा हुए। ये शहर दरियाए जमुना के किनारे दिल्ली से 85 मील के फ़ासले पर आबाद है। नहायत सरसब्ज़ इलाका है। आप अल्लाह के प्यारे और बरगज़ीदा नबी थे। कृष्ण आगे से कहते हैं, अच्छा तो वो देखने में कैसे थे? कृष्ण पूछता है ना। तो दादी जान बताती हैं कि आजकल नीले बदन के साथ उनकी तस्वीर बनाई जाती हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी एक रोया के बारे में फ़रमाते हैं कि एक बार हमने कृष्ण जी को देखा, वो काले रंग के थे, पतली नाक, कुशादा पेशानी वाले हैं। कुशादा का मतलब होता है चौड़ी पेशानी, पेशानी कहते हैं माथे को ना। अच्छा। मज़ीद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुतालिक फ़रमाते हैं कि राजा कृष्ण एक कामिल इंसान थे, जिसकी नज़ीर हिंदुओं के किसी ऋषि और अवतार में नहीं पाई जाती। जी। वो अपने वक्त का अवतार यानी नबी थे और अल्लाह ताला की तरफ से आप पर रूहुल कुदस उतरता था। और फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी इस ज़माने के कृष्ण हैं। तो जो उन दोस्त था ना कृष्ण जो आया हुआ था, वो सवाल करता है कि इस ज़माने के कृष्ण? तो दादी जान उसको बताती हैं, समझाती हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आपकी नबूवत की तस्दीक करते हुए आप अलैहिस्सलाम की खूबियाँ और काम बताए हैं, और साथ ही ये भी बयान किया है कि हिंदुओं के अक़ीदे के मुताबिक आखिरी ज़माने में जिस कृष्ण ने दोबारा आना है वो मैं हूँ। इससे ऑल द रिलीजन्स जो हैं उस पर सब वेट कर रहे हैं ना। तो जो हिंदू हैं उन्होंने भी आखिरी ज़माने में जो है कृष्ण का इंतज़ार करें। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो मैं हूँ। ठीक है। तो अहमद आगे से पूछता है कि हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम भारत में पैदा हुए थे ना। तो दादी जान उसको बताती हैं, जी आप मित्रा में
والد واسودیو اور والدہ دیوکی کے گھر پیدا ہوئے۔ واسودیو اور دیوکی کی شادی ہوتے ہی دیوکی کے بھائی کنس کو کسی نجومی کون ہوتا ہے جو ہاتھ وغیرہ ایسٹرونومر نہیں ہوتے جس سے جو ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں، تو کسی نجومی نے بتلا دیا تھا کہ دیوکی کا 8واں بیٹا اسے قتل کرے گا، جس کی وجہ سے کنس نے اسی وقت اپنے بہن اس زمانے میں کرتے تھے، ابھی بھی جن کا اتنا بلیو نہیں ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ایسی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں نا، تو دیوکی کا 8واں بیٹا اسے قتل کرے گا، جس کی وجہ سے کنس نے اسی وقت اپنے بہن دیوکی اور بہنوئی واسودیو کو قید کر لیا اور آپ دونوں کے تمام جو بیٹے پیدا ہوئے انہیں قتل کرتا رہا۔ جب حضرت کرشن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو واسودیو نے خفیہ طریق سے انہیں اپنے دوست نندا کے گھر پہنچا دیا، جہاں نندا اور ان کی اہلیہ یشودا نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جی بالکل۔ تو احمد آگے سے کہتا ہے یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، یاد ہے ان کو بھی جب وہ چھوٹے بیبی تھے تو ان کو جو ہے ان کی امی نے، جی تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی ہاں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے دشمن کے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے، وہ تو فرعون جو تھا ہے نا، تو اور حضرت کرشن علیہ السلام کو چھپایا گیا تھا، ان کو تو چھپا کے ان کی پرورش کی گئی تھی نا۔ تو کرشن جو دوست تھا وہ سوال کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا؟ تو دادی جان بتاتی ہیں کہ حضرت کرشن علیہ السلام بچپن میں بڑے خوبصورت، ہونہار، صحت مند اور ذہین و فطین تھے۔ ان کی معصوم اداؤں سے سب لوگ محفوظ ہوتے تھے۔ ان کے بچپن کے کئی قصے ہندوستان میں مشہور و معروف ہیں۔ جب وہ خاصے بڑے ہو گئے تو کنس کو علم ہوا کہ یہ لڑکا دراصل اس کا بھانجا ہے۔ جی تو پھر ایک میلہ میں کنس نے ان کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا، مگر کرشن زیادہ پھرتیلے تھے، انہوں نے اپنے ماموں کو سب کے سامنے قتل کر دیا اور ملک کو، کیونکہ وہ مطلب برا آدمی تھا نا، ظالم تھا، اور ملک کو اس ظالم سے نجات دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے کاشی گئے، مگر ان کو جلد واپس لوٹنا پڑا کیونکہ کنس کے خسر نے مترا پر بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دیا تھا۔ مترا کا دفاع کرنے کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت کر کے کاٹیا وار گجرات، موجودہ ریاست جوناگڑھ میں چلے گئے اور وہاں اپنی ریاست میں امن و امان سے رہنے لگے۔ تو کورو پانڈو کی جنگ مہابھارت میں آپ علیہ السلام بذات خود تو اپنے بھانجوں اور پانڈوؤں کی طرف تھے، مگر اپنی تمام فوج کو روک دے دی تھی۔ جنگ کے وقت جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ارجن اپنے مد مقابل اپنے ہی قریبی عزیزوں کو صف آرا دیکھ کر دل چھوڑ بیٹھا ہے اور لڑنا نہیں چاہتا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی وہ گیتا کہلاتی ہے۔ تو اسے ایک خطبہ الہامیہ سمجھے، یعنی مہابھارت کے اندر ایک اور جنگ لڑی گئی جس کو باطنی جنگ کہہ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے دل چھوڑ دیا تھا، ہمت ہار دی تھی، تو جو حضرت کرشن علیہ السلام تھے انہوں نے ان کا جو ہے نا وہ ہمت بڑھائی، اور ارجن رتھ پر سوار تھا اور رتھ بان حضرت کرشن علیہ السلام تھے، تو آپ نے اپنی تقریر سے اسے قائل کر لیا، ان کی رہنمائی کی وجہ سے وہ دوبارہ اٹھے اور پھر انہیں مقابلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم خدائی تعلیم تھی۔ بہت افسوس کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے آپ کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر آپ کی ذات میں شرک شروع کر دیا، یہاں تک کہ کئی قصے کہانی آپ سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو احمد آگے سے کہتے ہیں یہ وہی کرشن گوپال ہیں جن کی یوٹیوب پر اکثر کارٹون آتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی، لوگوں نے عجیب و غریب کہانیاں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک حضرت کرشن علیہ السلام کے جسمانی خد و خال کا تعلق ہے وہ کچھ انوکھے سے نظر آتے ہیں۔ ہندو فنکاروں نے ان کی جو تصویر بنائی ہے اس میں ان کے 2 کی بجائے 4 ہاتھ ہیں، اسی طرح ان کے پر بھی دکھائے گئے ہیں، اکثر تصاویر میں انہیں بانسری بجاتے دکھایا گیا ہے، نیز خوش رنگ کپڑوں میں ملبوس کچھ خوبصورت عورتیں ان کے ارد گرد بیٹھی دکھائی گئی ہیں جو گوپیاں کہلاتی ہیں۔ تو اصل میں دانیہ گوپی جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے جو گائیں پالنے والی عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سنیں، اسے چرواہن بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود کرشن علیہ السلام کا لقب بھی جو ان کو مطلب ایک پکارا جاتا تھا نا، گوپال تھا، جس کا مطلب ہے گائیں پالنے والا،
ٹھیک ہے. تو جیسے اسرائیلی نبی کے انبیاء کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی سنیں. جیسے اسرائیلی انبیاء کے لیے بائبل میں اصطلاح یعنی بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے چرواہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جو اسرائیلیٹیز ہیں ان کے لیے ان کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بھیڑوں کو چراتے تھے. اس کا مطلب اصل میں کیا تھا کہ اسی طرح چونکہ ہندوستان میں بھیڑوں کی بجائے گائے عام ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے وہ بھیڑیں ہوتی تھیں، یہاں پہ جو ہے وہ گائے ہوتی ہے نا ہندوستان میں. تو اس لیے عوام الناس کو گائے سے تشبیہ دی گئی ہے. جو لوگ جن لوگوں کی طرف وہ پیغام لے کے آئے تھے نا اللہ میاں کا، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گائے اور خود وہ چرواہے تھے. جی، ایک جس اٹس اے میٹافورک لینگویج نا. جی. تو اس لیے عوام الناس کو گائے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کرشن علیہ السلام کو گایوں کا رکھوالا کہا گیا ہے. اسی طرح ان کے حواریوں کو، حواری ہوتے جو ان پہ مانتے تھے، گوپیاں کہا جا سکتا ہے. یہ مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ایک واقعہ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بانسری بجایا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک نام مرلی دھر بھی ہے. یہاں بانسری واضح طور پر الہام کی علامت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا نا، کیونکہ وہ دھن جو بانسری سے نکلتی ہے دراصل بانسری کی اپنی دھن نہیں بلکہ اسے بانسری میں پھونکا جاتا ہے. اور محسوس کو پھونک مار کے اس کو بجاتے ہیں نا. تو بانسری سے خود بخود کوئی دھن نہیں نکلتی ہے، بس بانسری خود حضرت کرشن علیہ السلام تھے جنہیں خدا کی بانسری کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور خدا نے جو سر بھی اس میں پھونکا انہوں نے بالکل اسی طرح اسے آگے دنیا کو پہنچایا. یہی کام سب نبیوں کا ہے کہ خدا کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو احمد کہتا ہے، پھر سوال پوچھتا ہے کہ پھر 4 ہاتھ اور پنکھ سے کیا مراد ہے، کیونکہ 4 ہاتھ دکھائے گئے ہیں اور سے. تو دادی جان اس کو سمجھاتی ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے، مینس ایک ایگزامپل کے ایک میٹافورک لینگویج ہے، ایک مماثلت. جی. جسے ظاہر پر سمجھ لیا گیا ہے، اس کو اصل میں اس طرح سمجھ لیا گیا ہے نا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ والدین پر رحم کی پر جھکاؤ، یعنی رحم کا سلوک کرو. تو یہ ہے اصل مطلب. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دادی جان کہتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کلام استعاروں میں ہوتا ہے. استعار مطلب کہ میٹافورک لینگویج یوز ہوتی ہے نا، وہ اصل میں نہیں، اللہ تعالیٰ وہی بات نہیں یوز ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ڈھکے دوسرے الفاظ میں استعارن بتایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو اسی رنگ میں سمجھنا چاہیے. ان کی تصویر میں ان کے 4 ہاتھ اور پروں سے علامتی طور پر وہ غیر معمولی صلاحیتوں اور قوا مراد ہیں، مراد ہو سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ودیت فرماتا ہے، کہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی گئی تھی اس سے وہ مراد ہیں، ہے نا. تو قرآن کریم بھی پیغمبر اسلام کے تعلق میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں بھی پروں کا ذکر فرماتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے مومنوں پر رحمت کے پروں سے سایہ فگن ہونے کا ارشاد ہے. تو احمد پھر آگے سے کہتا ہے کہ جزاکم اللہ، مجھے سمجھ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بھی سمجھ آ گئی؟ تو پھر دادی جان کہتی ہیں، ہاں بھائی کرشن میاں، پھر کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ تو جو ان کا دوست ہے کرشن واقع سے کہتے ہیں، بہت اچھی. میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ آج تک مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ میرا نام ایک نبی کے نام سے منسوب ہے. مجھے اس بات سے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. شکریہ دادی جان، آپ نے اتنی اچھی کہانی ہمیں سنائی. اب میں گھر جا کر اپنے بھائی کو سناؤں گا. اللہ حافظ. تو پھر دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی بیٹا اللہ حافظ، اپنی امی اور ابو کو میرا سلام دیں. احمد کرشن کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے باہر جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا حوالہ بتایا ہوا ہے بحوالہ الفضل انٹرنیشنل 22 اگست 2023، اور یہ ہمیں بھیجی ہے دور سمین احمد جرمنی سے. تو جی دانیہ، آپ کو پھر کیا جو ہے نا سمجھ لگی اس کہانی سے؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہندوستان میں جو نبی آئے ان کا نام کرشن تھا، جنہیں کہا کنہیا بھی کہتا تھا. کنہیا بھی کہتے تھے، جی کنہیا بھی کہا جاتا تھا ان کو. اور جی بالکل. تو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ کہانی سنانے کے لیے. احسن الجزا. تو یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ 3. بھائی جان، مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی بالکل، مجھے بھی. اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے. تو چلتے ہیں یمنا، سمر اور ان کی امی جان کے پاس. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج بچوں کا الفظ آپ کو مل گیا؟ جی امی، مجھے ذہنی آزمائش سنا دیں.
جی، جیسا آپ سب کو بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفظ کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کرے آیا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تجوید پڑھاتا ہے. لگتا ہے آج گڈو نے نون سے ہمیں کچھ سکھانا ہے. جی چلیں پڑھتے ہیں. گڈو امسال اپنی مجلس کا سائق بن گیا ہے. اس نے تجنید سے اپنے حزب کے اطفال کے ناموں کی لسٹ بنانی ہے. قلم اور گتا تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. نون الف میم بنا نام. شاباش. تو پھر سمر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الفاظ تلاش کریں. جی شاباش. اور اس بار آیا ہے کہ آپ نے ربوہ کی مساجد کے نام تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. مبارک، اقصی، محمود، ناصر، خضر سلطانہ، مہدی، طفیل، حمد، بلال، حسن اقبال، قمر، احمد، سلام، یادگار، صادق، انوار، بشیر اور نصرت. یہ تمام جو نام ہیں یہ ہماری ربوہ میں موجود مساجد کے نام ہیں، اور آپ کے پاس یہ الفاظ ہیں نا، ان میں سے آپ نے یہ الفاظ جو ہیں ڈھونڈنے ہیں، حروف تہجی کو اکٹھا کر کے وہ الفاظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ. تو اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دینی معلومات. جی شاباش. تو چلیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اور دینی معلومات میں ہمارا پہلا سوال ہے، کن تواریخ میں پہلا جلسہ سالانہ قادیان منعقد ہوا؟ پھر دوسرا سوال ہے، جلسہ سالانہ قادیان 2024 کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ 27، 28، 29 دسمبر. چلیں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات اگلے شمارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا سوال ہے، جلسہ سالانہ قادیان کی حاضری کیا تھی؟ اور چوتھا سوال ہے، یہ کون سا جلسہ سالانہ قادیان تھا؟ پھر پانچواں سوال ہے، جلسہ سالانہ قادیان 2024 کی تھیم کیا تھی؟ اس کا موضوع کیا تھا؟ ٹھیک ہے. نہیں پتہ؟ چلے اگلا سوال ہے، ان ایام میں کن اور ممالک کے جلسہ ہائے سالانہ منعقد ہوئے؟ برکینا فاسو سائٹ. ہاں برکینا فاسو. جی اب نیکسٹ شمارے میں نا ہمیں پتہ چلے گا ان کے کیا جوابات ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قرآن کوئز. جی ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں. تو قرآن کی کوئز میں ہمارا پہلا سوال ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے کون سے صفاتی نام مذکور ہیں؟ رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. جزاک اللہ سمر. پھر اب اگلا سوال ہے، سورہ فاتحہ کے 5 دیگر نام بتائیں. میں بتاؤں؟ نہیں سمر ابھی آپ رہنے دیں، کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے اور سننے والے بچے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو آتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمیں جواب بھیجیں گے، پھر اگلے شمارے میں انشاءاللہ ہم ان ساروں سوالوں کے جواب دیکھیں گے. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں سکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفظ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com. ہمارا فون نمبر ہے 447566234466. جزاکم اللہ سمر. جزاک اللہ امین. اس کے بعد ہے ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ. باجی آپ بھی ہم کو اس سیگمنٹ سے لطائف تو سنائے نا. چلیے
آئیے ہم لطائف پڑھتے ہیں کہ بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر. ہنسنا منع ہے. جی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے یا نہیں. جی تو پیارے بچوں، آج کے لطیفوں میں پہلا لطیفہ ہے فائن. پولیس، آپ نے یہاں گاڑی کیوں پارک کی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں پارکنگ منع ہے؟ تو آگے سے سلیم جواب دیتا ہے، کیوں جناب، یہ دیکھیں تو لکھا تو ہے کہ فائن فار پارکنگ. ہاں وہ سمجھا کہ یہ جگہ اچھی ہے پارکنگ کے لیے، جبکہ وہ فائن جرمانہ تھا، فائن کیا گیا تھا. مزے کا تھا. جی تو پیارے بچوں، اگلا لطیفہ ہے مشکل نام. مزے کا لطیفہ ہے. ایک پروفیسر صاحب میڈیکل سٹور پر رکے اور بولے، مجھے تیار حالت میں مونیسی ٹیک ڈسٹر آف سیلیسلک ایسڈ دے دو. میڈیکل سٹور والا بولا، یعنی آپ کو اسپرین چاہیے؟ ہاں وہی کم وقت کی اتنا مشکل نام ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. پروفیسر صاحب پیشانی پر ہاتھ مار کر بولے. نہیں سمجھ لگی. اس نے پروفیسر نے مشکل والا نام یاد رکھا ہوا تھا اور جو خالی اسپرین تھا وہ یاد ہی نہیں رکھا تھا. اب سمجھ آئی؟ وہ کتنا چھوٹا نیم ہے، اس کا سمجھو نک نیم ہی تھا میڈیسن کا نا، اسپرین کی گولی جو ہوتی ہے. تو اس کی بجائے اتنا لمبا نام، پروفیسر تھا نا اس لیے، ہے نا. چلیں، اور اب اگلا ہے لطیفہ اپنے پیسے. بیوی کہتی ہے، مجھے 1000 روپے کی سخت ضرورت ہے. شوہر کہتا ہے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے. بیوی کہتی ہے، اچھا میں اپنے پاس سے استعمال کر لیتی ہوں، آپ مجھے بعد میں دے دینا. یہ سمجھ آئی؟ مانگ رہی ہے میاں سے، اپنے پاس ہیں پیسے، موجود بھی ہیں. اگلا لطیفہ ہے واٹس ایپ. ایک لڑکا گم ہو گیا تو گھر والوں نے واٹس ایپ پر فوٹو کے ساتھ میسج پوسٹ کیا. جلد ہی وہ لڑکا مل بھی گیا اور گھر والوں نے واٹس ایپ کی ایجاد کا شکریہ ادا کیا. اب جب بھی وہ لڑکا باہر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو واپس گھر پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ میسج ابھی بھی واٹس ایپ پر گردش کر رہا ہے. فنی تھا نا، مزے کا تھا. اچھا، اس کے بعد ہے اگلا لطیفہ اینک. استاد، اینک کی تعریف بیان کرو. تو پپو کہتا ہے، جو بچہ ہے، اینک اس چیز کو کہتے ہیں جو ناک پر بیٹھ کر آدمی کے کان پکڑ لیتی ہے. یہ مزے کا تھا یہ بھی. ہاں. اگلا لطیفہ ہے گھر کا کام. تو استاد کہتا ہے شاگرد سے کہ تم گھر سے کام کیوں کر کے نہیں لے کر آئے؟ اسد، سر دراصل میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. یعنی کہ ہاسٹل میں ہے تو پھر کام نہیں، بورڈنگ میں رہتا ہے، یعنی کہ ہاں بورڈنگ میں رہتا ہے، تو اس وجہ سے کہتا ہے میں کام نہیں کر کے لے کر آیا. اور اب ہے آخری لطیفہ اندھا. ایک شخص سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک آگے سے ایک بوڑھا آ گیا. سائیکل اس سے ٹکرا گئی اور وہ گر پڑا. بوڑھے کو چوٹ بھی آئی. بوڑھے نے اٹھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 1 روپیہ نکالا اور سائیکل والے کو دے دیا. سائیکل والے نے حیرت سے کہا، بابا جی، میں نے ہی ٹکر ماری اور آپ روپیہ بھی مجھے ہی دے رہے ہیں. بوڑھے شخص نے کہا، نہیں یہ بات نہیں، میں جب بھی شہر آتا ہوں تو ایک اندھے کو 1 روپیہ ضرور دیتا ہوں. تو مزے کا لطیفہ. تو بچوں مزے کا تھا نا یہ والا لطیفہ، اور سارے ہی مزے کے تھے بلکہ، ہے نا. اور ہمیں سب پر ہی ہنسی آ گئی. امید ہے کہ ہمارے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی بھائی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا حضرت کرشن علیہ السلام. امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں. ادارہ الفضل کی جانب سے تمام بچوں کو نئے سال کی ڈھیروں ڈھیر مبارک. ہم دعا کرتے ہیں کہ نیا سال آپ سب کے لیے، جماعت احمدیہ کے لیے اور تمام دنیا کے لیے ہر لحاظ سے مبارک ہو. تو اب ہم بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا. جیسی سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. سادہ اور غریب
नसीब थी जनता फैज़ रसान अजीब थी जनता हर बंदा बंदा परवर था उसके सरों का चर्चा जा जा देश बदेश में डंका बाजा उस बस्ती का पीतम राजा कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था चारों ओर बजी शहनाई भजनों ने एक धूम मचाई रुत भगवान मिलन की आई पीतम का दर्शन घर घर था आशाओं की उस बस्ती में मैंने भी फैज़ उसका पाया मुझ पर भी था उसका छाया जिसका मैं अदना चाकर था है सब नाम खुदा के सुंदर वाहे गुरु अल्लाहु अकबर सब फानी एक वही है बाकी आज भी है जो कल ईशर था अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था जैसी सुंदर थी वो बस्ती वैसा वो घर भी सुंदर था